बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको बाखबर सवेरा के इस खुसूसी एडिशन में खुश आमदेद कहते हैं। खुसूसी कैसे आप सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको रिमाइंड करा देते हैं कि इलेक्शन का इनेकाद कल होने जा रहा है इंशाअल्लाह 8 फरवरी को रात 12 बजे। जो गुज़िश्ता रात थी उसमें इलेक्शन मुहिम खत्म हो गई है। अब सब इंतजार कर रहे हैं कल के दिन का। तो ARY न्यूज ने ये खुसूसी ट्रांसमिशन आपके लिए रखी है, जैसे कि हमेशा हर साल करते हैं, हर इंपॉर्टेंट इवेंट पर करते हैं। इलेक्शन का टाइम हो या कोई और ज़िमनी इलेक्शन हो, हमारी ये खुसूसी ट्रांसमिशन सजती है जो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे मोड़ पे आ खड़ा हुआ है जहां पे उसकी तकदीर का फैसला है पाकिस्तान के अवाम के हाथ में। दुनिया की ये 5वीं बड़ी जमहूरियत है और कैंपेनिंग का, कन्विंसिंग का वक्त तो खत्म हो चुका है। अब लोग घर बैठ के ये सोचेंगे कि अब उन्होंने वोट किसको देना है। बड़े बूढ़े जो यही कह रहे होंगे कि जी हम जो देते आए हैं उन्हीं को देंगे, लेकिन जो नौजवान हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने देख लिया जिसको देखना था। हाँ। अब हम कुछ चेंज चाहते हैं। फैसल, इस बार बड़ी तब्दीली ये भी है कि अब बड़े बूढ़े कह रहे हैं कि हम जिसे वोट देंगे बच्चों आपने भी उसी को वोट देना है। तो अब देखना यह है कि लोग जो हैं वो क्या फैसला करते हैं। सियासी जमातों ने अपने अपने जलसों से लेके, रैलियों से लेके कॉर्नर मीटिंग्स का एहतमाम तो कर लिया। अब लोग अपने अपने घरों में बैठ के ये बातें कर रहे होंगे कि देखो हमने पिछली बार जो दिया था वो तो सड़क भी नहीं, हमने जिसको पिछली बार वोट दिया था गटर भी वैसे ही उबल रहे हैं। तो हम इस बार किसको वोट दें। वैसे बहुत से लोग, सदफ एक ये भी चीज है कि वो ये कह रहे हैं कि हम इस बार वोट नहीं देंगे क्योंकि फायदा तो कोई है नहीं। तो उसको आप क्या जवाब देंगे? उसको जवाब आप अपने वोट की ताकत से देंगे। आप बताएंगे जी अब आपका सिलेक्शन पहले से बेहतर है या अब आपने सोच समझ कर डिसाइड करना है, क्योंकि अवाम में बड़ा शऊर आ गया है। हमारा जो आज का शो है वो 3 घंटे का है और इसमें तमाम तर बातें इलेक्शन के हवाले से होंगी। कहाँ पे क्या क्या रहा, किसने कैसी कैंपेन की और वोट कास्ट करना है कल आप लोगों ने 8 से 5 बजे तक का टाइम है। तो सबसे पहले फैसल क्या शामिल करेंगे? सबसे पहले शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज। इंतखाबी मुहिम खत्म, फैसले की घड़ी करीब आ गई। सिर्फ एक दिन बाद मुल्क भर में अवाम अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान की खातिर कौमी और सूबाई असेंबलियों के लिए नुमाइंदे मुंतखब करेंगे। निगरान वजीर दाखिला गौहर एजाज कहते हैं कि इंतखाबात का इनेकाद पुरअमन होगा। अमन और अमान सबोताज करने की कोशिश करने वाली कुव्वतों से 3rd टियर सिक्योरिटी सिस्टम के जरिए निपटेंगे। वोट देना आपका हक है, जिसे वोट देना है आजादी से दें। और आम इंतखाबात में 20,985 पोलिंग स्टेशन हसास करार, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। सिंध में 6,550 पोलिंग स्टेशन हसास और 6,801 इंतहाई हसास। तो आज की टॉप स्टोरीज हो या फिर आज के इस खुसूसी एडिशन में शामिल दीगर मामलात हो, सबका सब जो है वो बात होगी इंतखाबात के हवाले से। इंतखाबात 2024 के जिसके हवाले से उम्मीदें हैं, उमंगें हैं पाकिस्तान के अवाम को, और उनका यही सोचना है कि पिछले जितने अरसे में जो कुछ हो गया, अब जो है तकदीर आपके अपने हाथों में है। तो घर से निकलें और मुल्क की तकदीर, अपनी आइंदा आने वाली नस्लों की तकदीर का फैसला आप खुद करें। और पाकिस्तान की जो इंतखाबी तारीख है, हर 5 साल बाद इलेक्शन का इनेकाद होता है। 2018 में लास्ट इलेक्शन हुए थे, उसके बाद 2023 में इलेक्शन होना थे, लेकिन जाहिर है वो नई जो डिजिटल मरदमशुमारी, उसकी वजह से नई हल्का बंदियां और फिर ये मामला ताखिर का शिकार हो गए। और फरवरी यानी कि कल 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं। तो भरपूर इसमें आप अपने हक राय दही इस्तेमाल करें, अपना राइट इस्तेमाल करें, जिसके लिए आप हमेशा सवाल उठाते हैं कि जी हमारी जो मसाइल हैं उनका कोई हल नहीं निकलता। तो आपका ये आपकी चॉइस है, बेहतरीन इंतखाब का फैसला करें अपने वोट के जरिए। तो फैसल कल जो था हमने देखा कि उमूमन जब 12 बजे तक इलेक्शन का टाइम दे दिया जाता है कि इलेक्शन कैंपेन जारी रहेगी, तो तमाम तर जो सियासी जमातें होती हैं बड़ी उनके जलसे जुलूस रैलियां होती हैं, लेकिन कल मुझे लगा कि थोड़े 2 घंटे 3 घंटे पहले ही इलेक्शन, जी हाँ, 2 घंटे 3 घंटे पहले ही तमाम तर मामला निपटा लिए गए। चाहे वो पीपल्स पार्टी की रैली हो, चाहे वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का जलसा हो, नून लीग का हो। नून लीग ने तो शाम में ही अपना वाइंड अप कर लिया था। पीपल्स पार्टी जो है वो रात गए तक गई थी और फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने भी
معاملات آخر تک جو ہے وہ نمٹا کے انہوں نے پیک کر لے، کیونکہ اب ان سب کو پتا ہے کہ ہم جتنی کنونسنگ کرنی تھی ہم نے کر لی ہے، ہم جتنا لوگوں کو بتا سکتے تھے، اپنی طرف راغب کر سکتے تھے، جتنا ہم ایک دوسرے پہ جو ہے وہ تیر برسا سکتے تھے، جتنا ہم ایک دوسرے کو شیر کی دھاڑ سے ڈرا سکتے تھے، اور جتنی بلند ہم جو ہے فضا میں اپنی پتنگ اڑا سکتے تھے ہم نے اڑا لی ہے۔ اب جو کرنا ہے وہ اس ملک کے 23 کروڑ عوام نے کرنا ہے۔ 23 کروڑ عوام نے کرنا ہے، اور ظاہر ہے آپ میں جو ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے اہل ہیں، رجسٹرڈ ہیں، آپ نے اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے۔ اب یہ ہے کہ ظاہر ہے اب تمام تر سیاسی جماعتیں انہوں نے جو اپنا ایک الگ ہوم ورک کیا ہوا ہوتا ہے، جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جوڑ توڑ کی سیاست ہوتی ہے، الیکٹیبلز کی سیاست ہوتی ہے، آپس میں کئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لی جاتی ہے، وہ بھی بڑا امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں۔ لیکن فیصل اس بار ایز کمپیئر ٹو 2018 جو سوشل میڈیا پر تمام تر پارٹیز نے اپنی اپنی مہم چلائی ہے وہ بھی قابل غور ہے، کیونکہ اب یہ زمانہ ہے کہ لوگوں کا جو فرسٹ نیوز وہ حاصل کرتے ہیں، بریکنگ نیوز ہو، کوئی بھی وائرل نیوز ہو، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، تو وہ ان کی فرسٹ سورس آف انفارمیشن بن گیا ہے سوشل میڈیا ایز کمپیئر ٹو ٹیلی ویژن۔ کسی زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا۔ ایبسلیوٹلی، اور خاص طور پہ جو تمام تر سیاسی صورتحال رہی، اور اگر ہم پی ٹی آئی کی بات کریں تو نشان لینے کے بعد اب وہاں پہ لوگ بڑے کنفیوز تھے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، تو ایسے میں سوشل میڈیا کا سہارا لیا گیا اور بھرپور طریقے سے بتایا گیا کہ جی اگر بلہ نشان نہیں ہے تو پھر کون سے نشانات ہیں، اور یہ میرے خیال سے سوشل میڈیا ٹیمز پہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی تھی کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہم اپنے لوگوں کو انفارمیشن دے کہ ہم کس نشان پہ کھڑے ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے چاروں صوبے امپورٹنٹ ہیں، لیکن جو تخت لاہور کی بات ہے جس کی 14 نشستیں ہیں وہ بڑا اہمیت رکھتی ہیں۔ اسی طریقے سے کراچی کی اب پہلے 21 ہوا کرتی تھی، اب 22 نشستیں ہیں، تو یہ جو نئی حلقہ بندیوں کے بعد ہیں یہ بڑا فیصلہ کن ان کے نتائج نکلیں گے۔ تو یہ اوور آل صورتحال ہے۔ مرکز میں بھی حکومت بنانے کے دعوے کیے جا رہے ہیں، کہا جا رہا ہے سرپرائز ملے گا، کہیں پہ اپ سیٹ بھی ہوں گے۔ بہت سارے ایسے حلقے ہیں، آپ کے لیے امپورٹنٹ حلقے بھی نکال کے رکھیں، لیکن بہت سارے حلقے ایسے ہیں جہاں پہ ہو سکتا ہے اپ سیٹ ہو، کیونکہ یہ ہر الیکشن کا خاصہ ہوتے ہیں، ہر الیکشن کا حصہ ہوتے ہیں۔ تو آغاز پھر کرتے ہیں، فیصل کہاں سے کریں، کیا کہیے گا آپ؟ میرے خیال سے ہم آغاز جو ہے وہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جو آپ نے لاہور کی بات کی، اوور آل کیمپین اس کی بات کرتے ہیں، اوور آل کیمپیننگ میں ہم کافی عرصے تک یہی کہتے رہے کہ دیکھیں وہ بات نظر نہیں آ رہی، باہر نکلے تو وہ گہما گہمی نظر نہیں آ رہی، لیکن آخری کچھ دنوں میں ہم نے وہ گہما گہمی بھی دیکھی، سکرینز پر بھی دیکھی، سڑکوں پر بھی دیکھی، بٹ سٹل کیا یہ 2018 والی جیسی گہما گہمی رہی کہ نہیں، یہ سوال ہے۔ لیکن اگر آپ اوور آل ایک جائزہ لیں تو تمام جماعتوں میں پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت نظر آئی کہ جس نے پاکستان کے طول و عرض سے شمال سے لے کے جنوب تک، شرقی سے لے کے غربی تک ہر جگہ جلسے جلوس کیے، ریلیاں کی، چاہے وہ کراچی ہو، چاہے خیبر پختونخوا ہو، چترال تک گئے، اور اس کے بعد سندھ میں تو پیپلز پارٹی آپ کو پتہ ہی ہے اسٹرانگ ہولڈ ہے، جگہ جگہ انہوں نے جلسے جلوس کیے، پنجاب میں وہ پہنچے۔ یہ ایک بہت ہی اس بار جو ہے دیکھنا ہوگا کہ بلاول بھٹو زرداری جو پنجاب میں انہوں نے اسپیئر ہیڈ کیا ہے، اور وہ ساؤتھ پنجاب سے ہوتے ہوئے اور سیدھا پہنچے ہیں پنجاب کے دل لاہور، اور وہاں انہوں نے جلسہ کیا، اور اس بار آپ دیکھیں صدف کہ وہاں پہ انہوں نے شہری رحمان کو ایز فوکل پرسن تعینات کر کے، اور جہانگیر بدر جو مرحوم تھے ان کے بیٹے علی بدر، ان کو انہوں نے وہاں پہ موبلائز کیا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا جتنی طاقتور مہم چلائی ہے پنجاب میں بھی پیپلز پارٹی نے، کیا وہ ان کو پے آف کر پائے گی، یا پھر جیسے کہا جاتا ہے کہ جی پنجاب کس دا قلعہ، پنجاب نون لیگ دا قلعہ، تو کیا اس بار بھی نون لیگ کا قلعہ وہ اس قلعے کے دروازوں کو توڑنے میں کامیاب ہوگی پیپلز پارٹی یا نہیں؟ اور بلاول حیرت انگیز طور پر ان کی جب وہ میں ان کا کراچی والی ریلی دیکھ رہی تھی بڑی امپریسو تھی، جس میں وہ کہہ رہے تھے مجھے کراچی میں سب سے زیادہ مزہ آتا ہے، لیکن بلاول اس بار کراچی کی کسی بھی نشست سے انتخاب نہیں لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے سلیکٹ کیا ہے جی لاڑکانہ کو اور کمبر شہداد کوٹ کو، اور تیسری ان کی نشست ہے لاہور کی جو کہ عطا تارڑ کے اگینسٹ کہا جا رہا ہے کہ مقابلہ پڑھنے والا ہے، لیکن دیکھتے ہیں جی 127 چلیں ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے بات کر لی، اور جیسے کہ آپ نے کہا بھی کہ بلاول کہتے ہیں کراچی میں بڑا مزہ آتا ہے، تو ہمیں بھی بڑا مزہ آتا ہے کراچی سے آغاز کرنے میں۔ تو انور خان ہمارے نمائندے کراچی سے موجود ہیں، اور پشاور سے عدنان طارق بھی ہوں گے۔ آغاز ہم کر رہے ہیں انور خان سے۔ انور، شہر کراچی یہاں پہ اس بار کافی زور زورہ رہا، ایم کیو ایم بھی اپنا زور جو ہے اس نے آزمایا، پیپلز پارٹی جو ہے اس نے تو باضابطہ اس بار لیاری سے ہوتے ہوئے پھر وہ ضلع وسطی تک انہوں نے اپنی ریلی نکالی،
کیا گہما گہمی رہی؟ کس کا بیانیہ عوام کو پسند آ رہا ہے آپ کی نظر میں؟ جی دیکھیں، بڑی کمپریہنسو پریسائسلی کمپین چلائی پاکستان کے اندر، بالخصوص کراچی میں پولیٹیکل پارٹیز نے۔ کراچی کی دیکھیں اپنی ایک الگ ڈائنامکس ہے، کراچی کا ایک اپنا طرز سیاست اپنا الگ ہے، اور تمام کی تمام قومی سیاسی جماعتوں نے اس بات کی کوشش کی کہ اس مرتبہ وہ ووٹوں کو داخل کر سکیں۔ خاصی مؤثر مہم رہی بلاول بھٹو زرداری کی۔ بلاول بھٹو زرداری نے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور کمپریہنسو مہم چلانے کے اندر وہ خاصے کامیاب نظر آتے ہیں۔ جماعت اسلامی نے کمپین چلائی، خاصی مہم رہی، ایم کیو ایم کی مہم رہی، اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون جو ہے قدرے کم نظر آئی۔ بہرحال اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ کراچی کے اب جو شہری ہیں وہ تیار ہیں اپنے آئندہ عام انتخابات کے حوالے سے، اپنے منتخب نمائندوں کے تعین کے حوالے سے۔ تو انتخابی سرگرمیاں اب جو ہے وہ ختم ہو چکی ہیں، اور انتخابی سرگرمیوں کے بعد جو سب سے اہم مرحلہ ہوتا ہے وہ آج الیکشن سے ایک دن پہلے وہ ہوتا ہے مختلف ڈسپیچ سینٹر سے جو انتخابی مواد ہوتا ہے اس کی ترسیل کا۔ تو آج کراچی کے جو 9 اضلاع ہیں، کراچی کے جو 7 اضلاع ہیں، اس کے اندر 9 ڈسپیچ سینٹر جو ہیں تشکیل دیے گئے ہیں۔ میں اس وقت کراچی کے ضلع وسطی سے آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں۔ کراچی ضلع وسطی کا یہ جو علاقہ ہے، اس ضلع وسطی کے اندر قومی اسمبلی کے 4 حلقے آتے ہیں، جس کے اندر این 247, 248, 249 اور 250، اور اس طرح مجموعی طور پر اگر صوبائی اسمبلی کی بات کی جائے تو صوبائی اسمبلی کے 9 حلقے اس کے اندر آتے ہیں۔ تو اس وقت مختلف پریزائڈنگ افسران، پولنگ افسران جو ہیں اس وقت ضلع وسطی کے مرکزی ڈسپیچ سینٹر کے اندر موجود ہیں کہ جہاں سے رجسٹریشن کا مرحلہ مکمل ہونے کے بعد 4 سال کے بعد انتخابی مٹیریل کے حوالے کیا جائے گا۔ سے بتا دیا، اور آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہاں کی جو نشستیں ہیں 247 سے 250 تک یہاں پر ہیں، اور ظاہر ہے یہاں کے نتائج بھی بڑا میٹر کرتے ہیں۔ اس بار تو کچھ ایسے مارکے بھی ہیں، کیونکہ لاسٹ ٹائم مصطفیٰ کمال جس طریقے سے ان کی پوزیشن رہی تھی، اس بار آپ دیکھیں اس بار حافظ نعیم الرحمان بھی ہیں۔ تو ننبر آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ مین وائل ہم پشاور چلتے ہیں، کیونکہ کے پی اس بار کیا سرپرائز دے گا۔ جیسے کہ کے پی کی روایت رہی ہے، حالانکہ 2013 اور 18 میں انہوں نے اس روایت کو نہیں برقرار رکھا، لیکن کیا اس بار وہ 13-18 جیسے انتخابات کے نتائج ہو سکتے ہیں، یا پھر قدرے مختلف ہو سکتے ہیں، جو کہ پری 2013 ایک معاملہ رہا ہے۔ عدنان طارق ہمارے ساتھ ہے۔ عدنان، پہلے تو اوور آل ہمیں جائزہ بتائیے گا، کے پی میں اوور آل پشاور میں کیسی انتخابی مہم رہی، کس کا پلڑا ابھی تک بھاری نظر آ رہا ہے، کون بہت ایکٹیو نظر آیا؟ جی بالکل، گزشتہ رات انتخابی مہم جو ہے وہ ختم ہو چکی، اور اس کے بعد جو ہے آج کا دن جو ہے صرف انتظار کا ہے، اور پھر کل جو ہے 8 فروری کو جو ہے وہ میدان سجے گا، جو پولنگ کا عمل جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ بہتر انتظامات جو ہے وہ نظر آئے ہیں۔ ساتھ ساتھ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جو الیکشن گہما گہمی جو شروع ہوئی تھی، جب الیکشن انعقاد کا اعلان کیا گیا تھا الیکشن کمیشن کی جانب سے، تاریخ بتائی گئی تھی 8 فروری کی، اس کے بعد سے خیبر پختونخوا میں جو ہے بھرپور انداز میں الیکشن مہم جو ہے سیاسی جماعتوں نے شروع کر دی تھی۔ تمام سیاسی جماعتوں میں جوڑ توڑ کا عمل جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا، کیونکہ 2013 اور 18 کے بعد جو ہے اس بار صورتحال جو ہے بہت زیادہ مختلف نظر آ رہی تھی، کیونکہ تمام پارٹی جو تھی وہ مل جوڑ بیٹھ کا معاملہ جو ہے وہ زیادہ نظر آتا گزشتہ سالوں کی بنسبت، تو اس لیے صوبے میں توڑ پھوڑ کی صورتحال بھی نظر آئی، سیاسی جوڑ توڑ بھی نظر آیا، اور نئے جو ہے وہ گروپ بھی سیاسی بنتے نظر آئے ہیں۔ تو ساری صورتحال جو ہے گہما گہمی خوب نظر آئی۔ پورے صوبے میں لوگوں نے الیکشن مہم کو، الیکشن ریلیوں کو سیاسی خوب انجوائے کیا۔ مجموعی طور پر اگر سیکیورٹی کی بات کروں تو صوبے بھر میں سیکیورٹی کے حوالے سے گزشتہ 2 ماہ سے بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا پولیس کی جانب سے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے صوبے بھر میں 15,000 سے زائد پولنگ اسٹیشن کے حوالے سے فول پروف سیکیورٹی اقدامات کیے گئے۔ خیبر پختونخوا پولیس کی جانب سے 1,68,000 خیبر پختونخوا پولیس کے اہلکار جو ہے وہ کل ڈیوٹی فرائض انجام دیں گے۔ فرنٹیئر کور، فرنٹیئر کانسٹیبل، پاک فوج کے دستے جو ہے یہ بھی پولیس کو مکمل طور پر معاونت کریں گے۔ اس کے ساتھ جو ہے فرنٹیئر کانسٹیبل کے 102 پلاٹون خیبر پختونخوا پولیس کو مل گئے، اور جدید پولیسنگ کے حوالے سے ای پولیسنگ کو جو استعمال کیا جا رہا ہے، جدید ایپ جو ہے وہ بھی لانچ کر دی گئی ہے۔ تو آپ نے بتایا عدنان، ہم کچھ آپ سے جو صوبے کی جو حلقہ سیاست ہے اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن اب پھر ذرا کراچی کا رخ کرتے ہیں۔ انور، کراچی کی ڈائنامکس جیسا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ بڑی ہی مختلف ہے، تو کراچی اسٹرانگ ہولڈ رہا ہے ایم کیو ایم کا۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ اگر پی ٹی آئی نے 2018 میں بھی یہاں پہ بڑی وکٹریز حاصل کی تو وہ ایم کیو ایم کو ہی اس پہ پیچھے کیا، اور پیپلز پارٹی کا 2018 میں اتنا خیر خواہ رزلٹ نہیں آیا کراچی سے۔ اس بار جو متحدہ قومی موومنٹ کے دھڑے ہو گئے تھے وہ دوبارہ اکٹھے ہوئے، مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار اور خالد مقبول سے جو پارا تھے وہ ایک بار پھر اکٹھے ہو گئے ہیں۔ تو ان کے اکٹھے ہونے سے بلاول بھٹو زرداری کی جو ایک نئی ڈیفائنڈ مہم چلی ہے کراچی میں، اس کو وہ کوئی ڈینٹ دے پائیں گے، یا پھر بلاول اس بار کوئی نئی سیاسی تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں کراچی میں؟
جی دیکھیں کراچی کے اندر بڑی دلچسپ صورتحال سامنے آئی ہے 2018 کے مقابلے کے اندر بات جائے گی تو اس وقت جو کراچی کا جو ایک پولیٹیکل فینامنا ہے جو کراچی کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے اس کے نتیجے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی دلچسپ صورتحال نظر آئی ہے. بھرپور طریقے سے کراچی کے شہریوں نے پہلی مرتبہ اس الیکشن مہم کو انجوائے کیا ورنہ عمومی طور پر خدشات اور خطرے رہتے تھے. اس مرتبہ ہم نے یہ دیکھا کہ ایک ہی کراچی کا کوئی علاقہ ایسا نہیں تھا کہ جہاں پہ تمام سیاسی جماعتوں کے بینر ایک پیڈل کے ساتھ ہوں. کراچی کا کوئی علاقہ ایسا نہیں تھا کہ جہاں پہ آزاد امیدوار بآسانی اپنی کمپین چلا رہے تھے. تو مؤثر انداز کے اندر تمام کی تمام سیاسی جماعتوں کے فلیکس بینر پوسٹر مختلف ایک ساتھ نظر آئے. تو اس کی بنیادی وجہ یہ نظر آئی کہ ایک مقابلے کی فضا قائم ہوئی. جہاں تک بات کی جائے گی کراچی کی سیاسی صورتحال کی تو اس مرتبہ کراچی کے مختلف حلقوں کے اندر کانٹے دار مقابلے متوقع ہیں اور اس کانٹے دار متوقع کے اندر ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے گی بلاول بھٹو کی کمپین کی اور ایم کیو ایم کی دوبارہ انٹری کی کہ تمام کے تمام لوگ مل کر ایک ساتھ الیکشن لڑ رہے ہیں. تو اس صورتحال کے تناظر کے اندر دوسری جانب جماعت اسلامی خاصی مؤثر انداز کے اندر سامنے آئی ہے کہ جس نے مختلف ٹاؤنس کے اندر کامیابی حاصل کی تھی اور اس کامیابی کے ساتھ ساتھ اگر مجموعی طور پہ دیکھیں گے تو حسن یہ بن کے سامنے آیا ہے کہ اس وقت کراچی کے اندر ایک ایسا سیاسی ماحول ہے کہ جس کے اندر ایک دلچسپ اور جس کا مقابلہ دیکھنے کے لیے نظر آئے گا. تمام کی تمام سیاسی جماعتوں کو ہم نے ایک پلیٹ فارم کے اوپر دیکھا ہے. تمام کے جنڈر پینر فلیکس ہم کو سب ایک ساتھ نظر آئے تو خاص طور پر خاصا کانٹے دار مقابلہ کراچی کے اندر نظر آئے گا اور کراچی کی سیاسی فضا ماضی کے مقابلے میں بہت بہتر نظر آتی ہے. جی چلیں انور آپ سے ہم صورتحال مزید بھی جانیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ لاہور سے بابر خان ہمارے نمائندے موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. بابر آپ کی طرف آتی ہوں اور ظاہر ہے پنجاب کی سیاست بڑا میٹر کرتی ہے. یہاں کی جو نشستیں ہیں 141 قومی اسمبلی کی, ان پہ کس کے زیادہ یہاں پر سیٹیں زیادہ ہوں گی یہ فیصلہ کرے گا جی کہ وفاق میں کس نے حکومت بنانی ہے. اور بڑے بڑے مقابلے بھی یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ہونے جا رہے ہیں. تو آپ آئی گیس سینٹرل پنجاب میں موجود ہیں, سینٹرل لاہور میں موجود ہیں, تو کیا آپ بتائیے گا لاہور کی وہ گہما گہمی جو اکثر اور بیشتر ہم الیکشنز میں جس کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں وہ دیکھنے میں آئی ہے آپ کو اس بار؟ دیکھیے جی کل جو پاکستان میں الیکشن 2024 ہو رہا ہے جس کے لیے اب تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ 23 گھنٹے کی رہ گئے ہیں. کل 8 بجے پولنگ اسٹیشن کا آغاز ہوگا جو کہ بغیر وقفے سے 5 بجے تک جاری رہے گا. اس حوالے سے لاہور میں کافی گہما گہمی پچھلے دنوں میں نظر آئی. تمام جماعتوں نے یہاں پر ریلیاں بھی نکالی, کارننگ میٹنگز بھی کی اور جو اس وقت لاہور میں کافی گہما گہمی نظر آ رہی ہے جس کے حوالے سے جو لاہور پولیس ہے اس نے سیکورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے ہیں. لاہور کے تقریباً 90% جو پولنگ اسٹیشن ہے انہیں حساس قرار دیا گیا ہے. تقریباً 44 حلقوں میں اس وقت الیکشن جو لاہور میں ہو رہا ہے اس کے لیے 4403 جو پولنگ اسٹیشن بنائے گئے ہیں جس میں 803 حساس قرار دیے گئے ہیں اور انتہائی حساس قرار دیے گئے ہیں 803 جو ہے. اس کے علاوہ یہاں پر جو فوج کو بھی طلب کیا گیا ہے اور نفری جو ہے 26,000 کے قریب پولیس اہلکار یہاں پر ڈیوٹی انجام دیں گے. میں اس وقت یہاں پہ جو لمبا اقبال روڈ پر آر او آفس ہے وہاں پر موجود ہوں. یہاں سے وقفے سے 2 گھنٹے کے بعد جو کینٹ ڈویژن کے جتنے بھی پولنگ اسٹیشن ہے وہاں پر یہاں سے سامان جو ہے اس کی ترسیل ہو رہی ہے انتہائی سخت سیکورٹی میں. سیکورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے, ابھی سے ریہرسل کی جا رہی ہے یہاں پر. اور اس کے علاوہ جو پولنگ اسٹیشن پر خاردار تاریں بھی لگائی گئی ہیں سائڈوں پر, واک تھرو گیٹ بھی یہاں پر کیے گئے ہیں, پولیس الرٹ ہوگی. اس کے علاوہ رینجرز اور آرمی کے جوان بھی یہاں ڈیوٹی سر انجام دیں گے. اور لاہور پولیس نے جو حساس علاقے قرار دیے گئے ایک کیٹیگری کے وہاں پر انتہائی زیادہ مقدار میں تعداد میں نفری وہاں پر تعینات کی جائے گی ٹریفک کے انتظامات کو سنبھالنے کے لیے. یہ تو آپ نے سیکیورٹی کے حوالے سے ہمیں بتا دیا. کہا جاتا ہے کہ جی تخت لاہور جس نے اپنے قبضے میں کر لیا اس نے پاکستان کی حکومت جو ہے وہ حاصل کر لی. 141 نشستیں پنجاب میں قومی اسمبلی کی اور ایسے میں لاہور کی نشستیں NA 117 سے 130 تک. ذرا بتائیے گا آپ لوگوں میں گئے ہیں, گھومے ہیں, پھرے ہیں, کیا وائب ہے خاص طور پہ اگر ہم بڑے مقابلوں کی بات کر لیں جن میں نواز شریف جو ہیں جو کہ NA 130 سے لڑ رہے ہیں, اس کے علاوہ عطا تارڑ جو 127 سے 119 سے ہے, لاہور 3 سے مریم لڑ رہی ہیں. مریم 119 سے 119 3 جی لاہور 119 لاہور 3. تو اب ایسے میں عوام جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ کیا عوام شیر کا نعرہ لگا رہے ہیں یا پھر وہ کچھ اور بھی کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں جی قومی اسمبلی کی لاہور میں 14 اور صوبائی اسمبلی کی 30 نشستیں ہیں جہاں پر کافی گہما گہمی ہے, لیکن ہر طرف اس وقت دیکھا جائے تو
दो ही जो पार्टियां हैं वो नजर आ रही हैं, एक शेर और एक तीर। जो दूसरी पार्टी पीटीआई है उसके जो कारकुन है वो काफी दबे हुए हैं और अपने पम्फलेट भी तकसीम करते हुए घबराते हैं, क्योंकि उनका ये इल्जाम है कि उनको ना ही रैलियां निकालने दी गई, ना ही उनको कार्निंग मीटिंग करने दी गई, जबकि दूसरी पार्टियां जो है वो भरपूर तरीके से अपनी इंतखाबी मुहिम चलाती रही। इस वक्त अवाम कुछ ऐसे काफी इसमें मायूसी का शिकार भी है। लोग ये भी कहते नजर आए हैं कि वो जो अपना इंतखाबात में शिकवे शिकायत तो होते हैं, और बाबर ये तो एक खासा रहा है, ज़ाहिर है और भी एक हम सूरत हाल देखना है। अच्छा ये बताएं, अब ऐसा तो नहीं है कि छुट्टियों की वाइब्स लोगों को आ गई हैं और फिर नाश्ते भी शुरू हो गए हैं, लेट उठना, ये अच्छा लोगों से आपने पूछा कि भाई कल आप उठ के 8 बजे जा रहे हैं ना फिर वोट कास्ट करने, इस पर क्या कह रहे हैं? देखिए जी, इंतखाबी मुहिम जो थी वो तो कल उसका इख्तिताम हो गया था, कल उसका टाइम खत्म हो गया। आज अब जो है ना लाहौर में शदीद सर्दी भी है, अब जो उनके दफातर है वहां पर नाश्तों का इंतजाम भी किया जाएगा, बिरयानी भी पकाई जाएगी और लोगों को इकट्ठा भी किया जाएगा, मोटिवेट किया जाएगा कि भी किस तरीके से वोट को कास्ट करना है। इसके लिए ट्रांसपोर्ट भी इकट्ठी की जा रही है, रिक्शे, चिंची रिक्शे और गाड़ियां, वैगन, ये तमाम इकट्ठी की जा रही है। पूरी प्लानिंग की जा रही है कि किस तरह अपने वोटर को निकाल कर पोलिंग स्टेशन तक लेके जाना है। अच्छा। ये तमाम तैयारियां जो है ना ये जो सियासी जमातें हैं वो कर रही हैं। ताहम अगर कहा जाए तो लाहौर में अगर जोर दो पार्टियों का ये है, शेर का और तीर का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का यहाँ पर ज्यादा जोर जो देखने में नजर आ रहा है। अब रिजल्ट जब आएगा कल पता चलेगा कि डिब्बे में किसका, बॉक्स में किसका वोट था और कौन जीता है। तमाम तैयारियां हर पार्टियों ने मुकम्मल की हुई हैं। अब देखना यह है कि नताइज क्या आते हैं। गहमा गहमी काफी कल के नजर आई। आपने बिरयानी मेंशन की तो फैसल, मुझे बिरयानी से वो बिरयानी की मीम्स याद आ गई कि भाई घर में बना ले बिरयानी, ताकि कोई बिरयानी को देख के जी उसको लालच ना आ जाए, फिसल ना जाए बिरयानी को देख के, तो बिरयानी आप घरों में बना लें। अच्छा, बिरयानी कराची की हद तक, लाहौर में नान, कुलचे, फज्जे के पाए और टू बी वेरी ऑनेस्ट घर की बिरयानी बेस्ट होती है। चले ठीक है, तो फिर जो खातीन है वो वाकई घर में बनाए, ताकि जितने भी मर्द हजरात जो जा रहे हैं बाहर वोट मांगने वो बिरयानी की लालच में वोट न दे। अगर खवातीन ने प्रोटेस्ट कर दिया कि हम किचन में काम करें या वोट डालें, हमने तो वोट डालना है। चले फिर बिरयानी का तो पता नहीं, लेकिन वोट तो गया। लेकिन उम्मीद हम यही करते हैं कि इस बार जो हमारा कलेक्टिव इंटेलिजेंसिया है वो सोचे और वो इस बात पे जो है वो कंसेंसस लाए कि जी इस बार हमें इन चीजों पे नहीं बल्कि कारकर्दगी, परफॉर्मेंस पे वोट देना है। तो अब जरा इस्लामाबाद का रुख कर लें। जुल्करनैन हैदर हमारे नुमाइंदे साथ हैं और वहां पर 3 नशिस्तें हैं जिनकी बात कर ले तो ठंड बहुत है इस्लामाबाद में, तो जाहिर है वो तो है ही इक्तदार का शहर। तो जुल्करनैन, आप क्या बताइएगा जरा, सुबह सवेरे तो अभी तो काफी ठंड भी होगी वहां पर, मौसम के क्या मिजाज हैं और कल के लिए आप वैसे लोगों से आपने अब तक फीडबैक लिया कि वो तैयार हैं घर से निकलने को? वैसे इस्लामाबादी तो उठ ही जाते हैं जल्दी। जी बिल्कुल सदफ, मौसम तो अच्छा है, धूप निकली हुई है, लेकिन साफ ज़रा ठंड तो है ही। मैं अगर इंतखाबी सूरत हाल के हवाले से बात करूं तो जो इंतखाबी मुहिम है उसका तो वक्त ख़त्म हो चुका है, लेकिन इस्लामाबाद के टोटल 3 हलके हैं, 3 सीटें हैं, इंतहाई अहम है, क्योंकि अगर 2018 के इंतखाबात की बात करें तो ये 3 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थीं। इमरान खान ने भी यहाँ से इलेक्शन लड़ा था, लेकिन बाद उन्होंने ये सीट छोड़ दी और फिर अली नवाज अवान जो है उनकी जगह ये आए थे। अब इन हलकों के जो नंबर थे वो भी तब्दील किए गए हैं, अब ये 46, 47 और 48 में चला गया है। मैं इस वक्त 46 के हलके में ही मौजूद हूँ। यहाँ से जो नून लीग के उम्मीदवार हैं अंजुम अकील, वो यहाँ से लड़ रहे हैं। जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं मियां असलम, वो भी यहाँ से लड़ रहे हैं। आमिर मुगल हैं जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं, लेकिन वो पीटीआई के टिकट होल्डर भी हैं, वो भी यहाँ से लड़ रहे हैं। इसी तरह और भी उम्मीदवार हैं, लेकिन ये मेन जो उम्मीदवार हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो लड़ रहे हैं। यहाँ से शुएब शाहीन भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो यहाँ की अगर सूरत हाल ये तो आपने वो नाम बता दिए जुल्करनैन, नाम आपने बता दिए, लेकिन जैसा आपने बताया कि सर्दी है, ठंड है, इलेक्शन माहौल भी कोई ठंड ही लग रहा है वहां पे। पिछली बार जैसे आपने खुद भी कहा कि वहां पिछली बार तो ठीक ठाक वहां से मामला थे और असद उमर और इमरान खान जैसे बिगीज जो थे वहां पे कर रहे थे। हम इस वक्त ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो मौसम की ठंड और इलेक्शन कैंपेन की ठंड, इस पे भी जरा बात करेंगे। बिल्कुल, और हमारे नुमाइंदगान भी हमारे साथ होंगे। आपने कहीं नहीं जाना है, हम ब्रेक के बाद आते हैं।
ایک بار پھر آپ کو کہیں گے باخبر سویرا الیکشن اسپیشل میں، اور اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اسلام آباد کی. ویسے صدف ایک سٹیٹ میری نظر سے گزرا وہ یہ کہ پچھلے الیکشن 2018 میں اسلام آباد وہ ایریا تھا کہ جہاں سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ تھا. ڈی لمیٹیشن کے بعد اس بار تو NA 46, 47, 48 ہو گیا. اس سے پہلے 52, 53, 54 تھا. تو 52 NA 52 جو تھا اس میں ٹرن آؤٹ 64% تھا، وچ از ریمارکیبل. اور NA 53 جو تھا اس میں بھی ٹرن آؤٹ جو تھا 57%. بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں نا، مختلف سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پہ دھاندلی کا الزام لگاتی ہیں، تو لوگوں کے اور وہ لوگ بھی جو کہتے ہیں کہ ہمارا ووٹ ڈالنے سے کیا ہوگا، ان کے لیے یہ ایک انفارمیشن ہے، وہ یہ کہ جتنا زیادہ ٹرن آؤٹ ہوگا اتنے زیادہ کم چانسز ہوں گے کہ آپ کے ووٹ کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو سکے. لیکن بہت سارے لوگ یہ بھی رائے دیتے ہیں کہ عموماً جو ہمیں گہما گہمی نظر آتی ہے وہ ٹرن آؤٹ کی صورت میں نظر نہیں آتی. اگر اوور آل الیکشن کا، آپ نے تو اسلام آباد کی بات کی، اوور آل بات کریں تو وہ 50% سے زیادہ نہیں ہوتا ہے. تو اس بار کیا ٹرن آؤٹ ڈفرینٹ ہوگا؟ کیونکہ اس بار کیونکہ ہم مہم دیکھ رہے ہیں تو کافی زیادہ لوگوں کو کہا گیا ہے کہ جتنا آپ گھروں سے باہر نکلیں گے، ووٹ کاسٹ کریں گے، آپ کا ہی مستقبل بہتر ہوگا. تو یہ بڑا فیصلہ کن اور ڈیسائسو ہوگا. دوسرے، اس بار یوتھ کا ووٹ بھی بڑا میٹر کرتا ہے کیونکہ اس بڑی تعداد میں اس بار یوتھ ووٹر رجسٹر ہوئے ہیں. 18 to 35 45% بتایا جا رہا ہے. ملینیلز. تو ہمارا سلسلہ جہاں سے منقطع ہوا تھا وہیں سے اب سلسلہ جوڑتے ہیں، کیونکہ سارے سلسلے ہی تو وہیں جاتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں اسلام آباد کی، اور ذوالقرنین ہمارے نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو ذوالقرنین، اسلام آباد میں جیسا کہ ہم آپ سے بات بھی کر رہے تھے، اسلام آباد میں ٹھنڈ تو ہے بڑی ویسے، لیکن کیا الیکشن کیمپیننگ بھی اتنی ٹھنڈی رہی، یا پھر لوگ نکلے، انتخابی جماعتیں نکلیں، انہوں نے کنونسنگ کی، لوگوں تک پہنچے، ان تک وعدے کیے، ان سے دعوے کیے، کیا رہا اسلام آباد میں اوور آل؟ بعد میں اگر انتخابی گہما گہمی کی بات کریں تو اس دفعہ جو ہے ماضی کی نسبت بہت ہی کم انتخابی مہم جو ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے. ورنہ 2018 کی بات کریں تو ہر سائڈ سے کسی نہ کسی جماعت کی ریلی آ رہی ہوتی تھی، جلسے ہو رہے تھے، کارنر میٹنگ ہو رہی تھی. لیکن اس دفعہ ہمیں وہ نظر نہیں آیا. اسلام آباد کا ایک تو یہ بھی ہے کہ اسلام آباد کی جو 70% آبادی ہے وہ دیہی آبادی پر مشتمل ہے، اور 30% جو ہے وہ سٹی ایریا ہے. لیکن پھر بھی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ جاری رہتی تھیں. اس دفعہ بھی کارنر میٹنگ کی حد تک تو کچھ ہوئی ہیں، لیکن کوئی بڑی ریلی یا کوئی بڑا جلسہ بھی نہیں ہوا ہے. نہ ہی کسی بڑے سیاسی لیڈر نے یہاں پر آ کے جلسہ کیا اپنے امیدوار کے لیے. یہاں صرف جو نون لیگ کے امیدوار ہیں 2 جو ہیں 3 حلقوں میں سے، اور اسی طرح پیپلز پارٹی کے 1 امیدوار ہیں. باقی آزاد امیدوار جو ہیں وہ زیادہ ہیں. تو ان دیہی ایریوں میں کارنر میٹنگ کا سلسلہ جاری رہا ہے، ڈور ٹو ڈور. اور لوگوں نے اس دفعہ دوسرے طریقے سے کمپین بھی کی ہے کہ اپنے انتخابی نشان جو ہے وہ ایک لفافے کے اندر ڈال کے گھروں کے اندر پہنچایا. اس کے اوپر لکھا گیا ہے امپورٹنٹ میسج. تو وہ لوگ جب کھولتے تھے تو وہ آگے انتخابی نشان ہوتا تھا، تو لوگ گھبرا بھی جاتے تھے، پتہ نہیں یہ کیا میسج اہم آ گیا، کس کی طرف سے آ گیا ہے. لفافے میں صرف انتخابی نشان ہوتا تھا یا اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہوتا تھا؟ نہیں، نکلا انتخابی نشان ہی. لوگ تو خوش ہو کے اس لیے کھولتے تھے کہ شاید کچھ اور بھی ہو، مگر وہی نکلا انتخابی نشان. تو میں یہاں یہ بات کروں 990 ٹوٹل جو ہے پولنگ اسٹیشن ہے اسلام آباد میں. تقریباً 11 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ یہاں پر ووٹرز ہیں. 5,83,000 مرد ووٹر ہیں. اسی تعداد میں جو خواتین کے ووٹ بھی ہیں وہ بھی ہیں. سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں. 6,500 کے قریب جو اسلام آباد سیکیورٹی پر جائیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے فیصل ہمیں بتا رہے تھے کہ لاسٹ الیکشن میں جو اسلام آباد کی جو 3 نشستیں ہیں ٹرن آؤٹ زبردست رہا تھا. کتنا آپ نے بتایا تھا؟ NA 52 تھا، اس پہ 64%. پھر NA 53 جو ہے اس پہ یہ جو ٹرن آؤٹ تھا یہ غیر معمولی تھا 2018 میں. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک روایت رہی ہے اسلام آباد؟ تک نہیں ہے. دیکھیں، ورنہ عام طور پہ 48%، 47% رہا ہے، لیکن 2018 میں یہ 64% رہا تھا. اور اس دفعہ بھی متوقع یہی ہے کہ یہ 60% سے اوپر ہی جائے گا. اگر صرف اسلام آباد کی بات کریں تو ٹرن آؤٹ وہ زیادہ جائے گا. اور اسی وجہ سے جو آزاد امیدوار ہیں وہ بھی بڑے پر امید ہیں. آپ نے پہلے بھی سوشل میڈیا کی بات کی، تو سوشل میڈیا نے جو ہے اس انتخابی مہم میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. لوگوں نے اس کے ذریعے جو ہے
وہ انتخابی مہم چلائی ہے، اور یہ بھی سلسلہ کیا جا رہا ہے کہ جو آزاد امیدوار ہیں وہ پرچی کے اوپر ووٹ نمبر، ووٹر کا نام اور انتخابی نشان جو ہے وہ گھروں میں پہنچا رہے ہیں، کہ تاکہ جب وہ پولنگ اسٹیشن جائیں ووٹ کاسٹ کرنے تو ان کو یہ پتہ ہو کہ ان کے انتخابی نشان کیا ہیں۔ دیکھیں شیر اور تیر کی بات کریں تو وہ اوپنلی ہو گیا ہے، پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، لیکن جو باقی آزاد امیدوار ہیں جن کے ڈیفرنٹ انتخابی نشان ہیں تو وہ یہ سلسلہ کر رہے ہیں کہ ہم گھروں میں جا کر بھی پرچیاں دی جائیں، تو وہ پرچیاں دی جا رہی ہیں، لوگوں کو کنونس کیا جا رہا ہے کہ ان کو ہی ووٹ دیے جائیں۔ میں اگر 46، 47 یا 48 کی بات کروں، 48 میں جو ہے صورتحال ڈیفرنٹ ہے کہ جو آزاد امیدوار مصطفیٰ نواز کھوکھر ہیں وہ ان کی پوزیشن جو ہے وہ زیادہ مضبوط لگ رہی ہے، کیونکہ وہاں پر نون لیگ کے امیدوار نہیں ہیں، وہاں پہ راجہ خرم شہزاد ہیں جو کہ IPP کے ہیں، لیکن وہاں پر نون لیگ کے جو ووٹرز ہیں وہ ان کی بجائے مصطفیٰ نواز کھوکھر کو جو ہے وہ ووٹ دینے پر ترجیح دے رہے ہیں۔ ابھی تک بظاہر ان کی پوزیشن بڑی اچھی جا رہی ہے۔ 46 کی بات کروں تو انجم عقیل کی بھی پوزیشن اچھی ہے، لیکن یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جماعت اسلامی بھی یہاں پہ سرپرائز دے سکتی ہے، کہ کیونکہ جو گولڈا کے پیر ہیں ان کا بڑا ایک فیکٹر ہے، وہاں اس طرف بھی ان کو کوئی حمایت کی نشاندہی ہوئی ہے، کوئی ان کو اشارہ دیا گیا ہے، تو وہ بھی ٹف ٹائم جو ہے ان کو دیا جا سکتا ہے۔ آزاد امیدوار جو 48 کے ہیں محمد علی بخاری، وہ اگرچہ نئے ہیں، ان کے لیے مسئلہ ہے۔ شیب شہین کی اگر بات وہ نئے ہیں تو کیا وہ نیا ایکسپیرینس لے کے آتے ہیں انتخابات میں؟ اسلام آباد کی تو ہم نے بات کی، آپ سے وقتاً فوقتاً گفتگو ہوتی رہے گی۔ اب ذرا جیسے کہ ہم پنجاب کی بات کر رہے تھے، تو پنجاب کے دو زاویے ہیں، ایک تو کہا جاتا ہے جو سینٹرل پنجاب ہے جو کہ بڑا ہی زبردست پاور ڈائنامکس ہے، لیکن دوسری ہی جگہ جو ہمارا وسیب کا خطہ ہے، جو ساؤتھ پنجاب ہے، وہ بھی کم نہیں ہے، اور وہاں سے بھی خوب زورا زوری رہی ہے۔ ہم ملتان کی بات کرتے ہیں تو ہمارے بیورو چیف یاسر جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یاسر، NA48 ملتان سے لے کے تو جی بہاولپور، راجن پور، ڈیرہ غازی خان، مظفر گڑھ، کیا پولیٹیکل ڈائنامکس رہی یہاں پہ؟ کس کا پلڑا آپ کو بھاری دکھائی دیا؟ کیا نون لیگ جو ہے اس نے بہتر کیمپیننگ کی یہاں سے، یا پھر پیپلز پارٹی جو کہ جس بلاول نے بھی کہا تھا کہ جی یہ ساؤتھ پنجاب جو ہے یہ میرا دوسرا گھر ہے، میں یہاں آتا رہتا ہوں اور میں یہاں سے جیت کے دکھاؤں گا، تو کس کی پولیٹیکل کیمپیننگ یہاں پہ زیادہ رہی؟ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے فیصل، کہ جنوبی پنجاب کا اگر آپ ڈائنامکس کی بات کریں تو 2018 کے الیکشن کو اگر تھوڑا سا ایک سائڈ پہ رکھ کے دیکھیں تو اوور آل جو ہے جنوبی پنجاب میں جو نون لیگ کی ڈومیننسی زیادہ رہی ہے ماضی کے تمام انتخابات میں، وہ 2008 ہو، 2013 ہو یا اس سے پہلے کے انتخابات ہو۔ 2018 کے اندر آلموسٹ جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے یہاں بہتر، بلکہ اگر کہیں کہ مارولس وکٹریز جو ہے یہاں سے رقم کی تھیں، لیکن اب سچویشن ذرا ڈیفرنٹ ہمیں نظر آ رہی ہے، کیونکہ جنوبی پنجاب کے بہت سے علاقوں کے اندر اس وقت جو اول پارٹی بن کے، جو سب سے بڑی جو مطلب پولیٹیکل پارٹی بن کے اپنے انتخابی مارکے کے اندر ہے، وہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کے تمام ہی امیدواروں کا جنوبی پنجاب کے تقریباً 46 سے زائد قومی اسمبلی کے حلقوں میں اور صوبائی اسمبلی حلقوں میں جو مقابلہ ہے، کہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے اور کہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کے ساتھ مقابلہ ہے۔ سو ڈومیننسی جو ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے کینڈیڈیٹس کو ہے، یا کہہ لیجئے کہ ساؤتھ پنجاب ہمیشہ ایک جو یہاں کا ایک جو پبلک ہے وہ ہوا کے رخ کے مطابق جو ہے فیصلے زیادہ کرتا ہے، وہ سچویشنز کو زیادہ، تو بظاہر جو اس وقت سچویشنز ہیں وہ مسلم لیگ نواز کے کینڈیڈیٹس سرگرم زیادہ ہیں، آلدو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بھرپور کمپین ہے، اور اسپیشلی ملتان کو لے کے یوسف رضا گیلانی اور ان کے فرزندان نے بہت میسو اپنی کمپین کی ہے ملتان کے حلقوں میں لے کے، اور ہمیں یہ رنگ مظفر گڑھ میں بھی دیکھنے کو ملا۔ لیکن ملتان اور مظفر گڑھ کو اگر مائنس کر دیں تو اوورال پنجاب کے دیگر اضلاع کے اندر جو ہے پیپلز پارٹی کا خاطر خواہ کوئی ایسا کوئی بڑا مارکا ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہا۔ اگر ملتان کی بات کریں تو ملتان میں قومی اسمبلی کی 6 نشستوں کے اوپر جو ہے NA148 پہ سابق وزیر اعظم پاکستان جو ہے یوسف رضا گیلانی مد مقابل ہوں گے، اور ان کا مقابلہ ہونے کے لیے جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے بیرسٹر تیمور ملک اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو ہے ملک احمد حسین ڈیہڑ سے۔ ملک احمد حسین ڈیہڑ ماضی کے اندر 2018 کے انتخابات کے اندر یہاں سے MNA منتخب ہوئے تھے، تاہم اس وقت ان کی پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف تھی، اور ملک احمد حسین ڈیہڑ نے جو ہے اپنی وفاداری تبدیل کی، اور اس طریقے سے آج وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا حصہ ہے۔ چلیں یاسر، تھینک یو سو مچ، اور آپ سے تھرو آؤٹ ہم اپڈیٹ بھی لیتے رہیں گے۔ عدنان طارق ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ بابر خان موجود تھے،
اور ہمارے ساتھ کراچی سے انور موجود تھے. تو ہم نے لاہور، پشاور، ذوالقرنین بھی ہمارے ساتھ. تھینک یو سو مچ ذوالقرنین آپ کا. اور انور کراچی سے ہم نے تمام شہروں سے صورتحال جاننے کی کوشش کی. ساؤتھ پنجاب کی صورتحال جاننے کی کوشش کی یاسر سے جو کہ ہمارے ساتھ ملتان سے تھے. تھینک یو سو مچ آپ کا. اور یہ ٹرانسمیشن ہماری جاری ہے. اب کیا کریں جی؟ اب ہم بریک لیں گے. بریک کے اس پر حاضر ہوں گے. تو ہم نے حلقوں کی اور الیکشنز کی تو بات کر لی ہے, لیکن الیکشن کس پروسیس کے تحت اور کیا اس میں سیکیورٹی کے انتظامات ہیں, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. ایک بریک لے رہے, کہیں نہیں جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ونس اگین. الیکشن ٹرانسمیشن ARY نیوز پر جاری ہے. اور اب ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک, اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ آپ کو نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں ایک روایت رہی ہے, اگر نتائج لیٹ ہو جائیں, نتائج نہ آ سکیں وقت پر, تو جو مخالف ہوتے ہیں یا جو پارٹیز کنسرنڈ ہوتی ہیں اس سے ریلیٹڈ, وہ بھی کہتی ہیں جی دھاندلی دھاندلی دھاندلی, کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے, یہ شور اٹھنا شروع ہو جاتا ہے. اور ہمارے کچھ تلخ تجربے بھی رہے ہیں. RTS سسٹم آپ کو یاد ہوگا گزشتہ انتخابات میں جب وہ بیٹھ گیا تھا, اور پھر بڑی سیاستدانوں نے اس کو لے کے کافی زیادہ اعتراضات بھی کیے تھے. تو اب الیکشن کمیشن نے جی اپنے اس تلخ تجربے سے ایک کہتے ہیں نا ایک ڈفرینٹ کام کرنے کی کوشش کی, اسے سیکھ کر, اور اب کیا کیا, ایک نیا اور جدید سسٹم تیار کیا گیا ہے جو کہ انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی کے بغیر بھی کام کرتا رہے گا. لیٹ سپوز کہ اس دن کسی بھی وجہ سے انٹرنیٹ کی سہولیات نہیں رہتی تو وہ آف لائن بھی کام کر سکے گا, اور اسے جی الیکشن مینجمنٹ سسٹم کا یعنی EMS کا نام دیا گیا. ایبسلیوٹلی. لوگوں کے یہ کنسرنز جو ہیں وہ اس بار کیسے ایڈریس ہوئے ہیں, اس پہ ہم بات کریں گے. نیشنل کوآرڈینیٹر فافن ہمارے ساتھ موجود ہیں, رشید چودھری صاحب. رشید صاحب السلام علیکم, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور پچھلی بار کے جو شکوے شکایات تھے, پچھلی بار کی جو عذر تھے, ان سب سے نمٹنے کے لیے اس بار کیا کر رہی ہے, کیا کیا جا رہا ہے؟ یہ EMS جو ہے RTS سے کتنا ڈفرینٹ ہے؟ جی وعلیکم السلام جی, تھینک یو. جو الیکشن مینجمنٹ سسٹم ہے جس کے بارے میں ابھی تک جو الیکشن کمیشن نے جس طرح کی معلومات پبلک کی ہیں, اس میں اور RTS میں ایک بنیادی فرق ہے. RTS کا جو سسٹم تھا وہ نتائج پہنچاتا تھا الیکشن کمیشن کے سیکریٹریٹ میں, لیکن الیکشن مینجمنٹ سسٹم جو ہے یہ نتائج پہنچائے گا ریٹرننگ آفیسر کے دفتر میں. تو نتیجہ جیسے ہی ایک پولنگ اسٹیشن پہ آتا ہے, اس نتیجے کو اس کا فارم بنتا ہے, فارم 45. وہ فارم 45 ایک تو جو اوریجنل فارم 45 ہے وہ پریزائڈنگ آفیسر نے خود لے جا کر ریٹرننگ آفیسر کو پہنچانا ہے, لیکن پہنچانے سے پہلے وہ اس کی ایک تصویر کھینچ کے اس EMS سسٹم کے ذریعے ریٹرننگ آفیسر کو پہنچا دے گا یا پہنچا دے گی جو بھی پریزائڈنگ آفیسر ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک کاپی, کاربن کاپی مل جائے گی پولنگ ایجنٹس کو, اس کی کاربن کاپی کوئی آبزرور ہوں گے تو ان کو مل جائے گی, اور اس کی ایک اور ٹیمپر ایویڈنٹ بیگس پہ وہ 2 اور کاپیاں ڈال کے ایک DEC کو پہنچا دیا جائے گا ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کو, اور ایک رکھ دی جائے گی ان کے سامان میں. تو جیسے ہی پریزائڈنگ آفیسر وہاں پہ پہنچیں گے ریٹرننگ آفیسر کے دفتر میں, تو ریٹرننگ آفیسر کے پاس پہلے ہی اس تصویر کی شکل میں نتیجہ موجود ہوگا. اس میں اگر کوئی چھوٹی موٹی جمع تفریق کی غلطیاں ہوں گی تو وہ وہیں پہ امیدواروں کے سامنے ٹھیک کروا کے اس کی دوبارہ تصویر کھینچی جائے گی. اور اچھی بات یہ ہے جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہاں پہ انٹرنیٹ نہیں ہوگا, جس طرح ابھی آپ نے فرمایا کہ انٹرنیٹ نہیں ہوگا, اس کے باوجود وہ اس پہ انٹری ہو سکے گی, اور جیسے ہی کہیں پہ انٹرنیٹ اویلیبل ہوگا تو وہ اپنا کام کرنا شروع کر دے گا. تو وہاں پہ ریٹرننگ آفیسر کے پاس ڈیٹا انٹری آپریٹرز ہوں گے جو اوریجنل جو ہاتھ سے لے کے گئے ہیں وہ نتیجہ اس کو انٹر کریں گے اس پہ, اور ان کے پاس پہلے سے انٹری موجود ہے اس پولنگ اسٹیشن میں کتنے ووٹرز ہیں, اور وہاں پہ نتیجہ جب انٹر ہوگا تو اس کی, اور پھر 2 بجے تک صبح ہر حال میں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے رشید صاحب, یہ جو آپ نے 2 بجے کا ٹائم دیا نا, اس پہ میں آپ سے مزید بھی بات کرنا ہوں گی, لیکن یہاں پر ہمیں بریک لینا ہے. ہم آپ سے یہ درخواست کریں گے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں ہمارے ساتھ.
एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा का ये इलेक्शन स्पेशल एडिशन, और कल होने जा रहे पाकिस्तान में साल 2024 में आम इंतखाबात। ऐसे में अब ये लोगों के ऊपर है कि वो कितना टर्नआउट में बाहर निकलते हैं। पूरे 5 साल तो लोग एक दूसरे से शिकवा करते ही रहते हैं कि जी हमारे लिए ये काम नहीं हुआ, हमारी सेहत पे काम नहीं हुआ, हमारी तालीम का हाल देखें, हमारी सड़कों का बुरा हाल है। लेकिन एब्सोल्युटली, लेकिन फिर इन 5 सालों के बाद एक वो दिन आता है, वो कहते हैं ना 100 सुनार की तो एक लोहार की, तो वो एक दिन आपके पास आता है कि जब आप इन तमाम तर मसाइल के हल के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं और आप बताते हैं उन मुंतखब नुमाइंदों को कि आज हमारा दिन है, हमारी ताकत से आप सामने आएंगे। किंग मेकर, यस, कल का दिन है। आपने जी जिसको मसनद पे बिठाना है वो आपके वोट हैं। तो हम इससे पहले गुफ्तगू कर रहे थे, रशीद चौधरी हमारे साथ थे और वो अभी भी हमारे साथ। थैंक यू फॉर बीइंग सो पेशेंट। और आपसे ज़ाहिर है हम इलेक्शन की जो सिस्टम है, क्या तरीका कार है, कैसे नताइज कंपाइल होते हैं, और 2 बजे का जिक्र हो रहा था कि सुबह 2 बजे तक, यानी 6 बजे से रिजल्ट आना शुरू होंगे और फिर वो 2 बजे तक नताइज आ जाने चाहिए। तो रशीद साहब ये थोड़ा सा बताइएगा कि ये जो टाइम है, अमूमन हमने देखा है ये टाइम फॉलो नहीं होता और एक दिन गुजर जाता है, सुबह के 10 बज जाते हैं, अगला दिन भी गुजर जाता है और सियासतदान फिर ये शोर डालते हैं कि ये नताइज लेट क्यों हो रहे हैं, दाल में कुछ काला है। तो इस बार आप कितने पुरुमीद हैं कि वक्त पे नताइज आ जाएंगे? चलें आगे पीछे थोड़ा सा मामला हो जाएगा। अच्छा, ये पहले इलेक्शंस हैं जिनसे पहले कानून में ये तरमीम की गई है और जो इलेक्शन की पूरी नताइज की जो तफसील का पूरा मामला है उसको काफी रिफाइन किया गया है। पहली दफा इलेक्शन कानून में ये लिखा गया है कि रिटर्निंग ऑफिसर 2 बजे तक नतीजा जारी कर देंगे और अगर किसी वजह से उनके पास किसी पोलिंग स्टेशन का नतीजा नहीं पहुंचता तो वो रीजंस रिकॉर्ड करेंगे कि उस पोलिंग स्टेशन से नतीजा क्यों नहीं पहुंचा। और लेकिन 2 बजे तक जितने भी पोलिंग स्टेशन का नतीजा उनके पास होगा वो कमीशन को भिजवा देंगे। ठीक है। हमने रात में एक स्टेटमेंट इशू की है कि 2 बजे कमीशन जो इनकम्प्लीट या पार्शली कंप्लीट जो नताइज हैं वो भी जारी करें, जो इससे पहले भी इलेक्शन कमीशन जारी करता रहा है बहुत सारे हल्कों में। और कानून ने फिर ये सराहत दे दी है कि 10 बजे तक सुबह हर हाल में हर हल्के का जो नतीजा है वो रिटर्निंग ऑफिसर्स जारी कर देंगे। तो ये जो टाइम है ये पहली दफा कानून में डाले गए हैं। जो ट्रांसमिशन सिस्टम है ये पहले लिखा गया था कानून में, अब वहां से उसकी वो वर्डिंग हटा के अब टेक्नोलॉजिकल जो सोल्यूशंस हैं उनकी बात की गई है, जिसकी वजह से ईएमएस का यूज हो रहा है। तो हम इस दफा देखेंगे और हमें उम्मीद है कि चूंकि कानून ने अब ये काफी पाबंद कर दिया है रिटर्निंग ऑफिसर्स और कमीशन को कि वो 2 बजे और उसके बाद 10 बजे से लेट नहीं कर सकते। अच्छा। और उसमें और भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में भी ये चीज मौजूद है कि अगर कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स नहीं पहुंचाते सुबह 2 बजे तक वहां पे नतीजा या जल्द अज जल्द नहीं पहुंचाते और वो इस तरह का डिले करते हैं जो इनएक्सक्यूजेबल है, जिसकी कोई वजाहत मौजूद नहीं है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो। अच्छा जी, तो ये बता दें कि ये जो पोलिंग एजेंट होते हैं तमाम सियासी पार्टीज के, इनका रोल कितना इम्पोर्टेंट, और फर्ज करें किसी पार्टी का पोलिंग एजेंट ना हो किसी भी वजह से, तो उस पार्टी को क्या मुश्किलात हो सकती है, उसका ऑप्शन क्या होता है उनके पास? अच्छा, मसला यही है, इसी पे मैं आना चाह रहा था कि ये जितने सिस्टम के चेक्स हैं वो पोलिंग स्टेशन लेवल पे हैं कि फॉर्म 45 पोलिंग एजेंट्स के सामने बनेगा, फॉर्म 45 की कॉपी रहेगी पोलिंग एजेंट के पास, फॉर्म 45 वही जाएगा रिटर्निंग ऑफिसर के पास, रिटर्निंग ऑफिसर के पास उम्मीदवार या उसके इलेक्शन एजेंट होंगे। तो अगर ये देखने वाले नहीं होंगे और सिस्टम के अपने लोग ही काम कर रहे होंगे, पोलिंग एजेंट्स मौजूद नहीं होंगे या विजिलेंट नहीं होंगे या तरबियत याफ्ता नहीं होंगे या उस तरह के कमिटेड नहीं होंगे जो थ्रू आउट उस पूरी ग्रिल से गुजर सके सुबह 6 बजे से लेकर शाम रात 12 बजे तक, और अपने पास रिकॉर्ड ना रख सके, चीजें ना लिख सके, अपने उम्मीदवार तक अपनी इंफॉर्मेशन ना पहुंचा सके, तो फिर मसला रहेगा, फिर परसेप्शन पे बात बनेगी। इसीलिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, क्रूशियल जो इस पूरे सिस्टम में जो स्टेक होल्डर हैं वो उम्मीदवारों के एजेंट्स हैं, वो इलेक्शन एजेंट्स हों, वो रिटर्निंग ऑफिसर के लेवल पे, और पोलिंग एजेंट्स प्रिजाइडिंग पोलिंग स्टेशन के लेवल पे, खासकर वो पोलिंग एजेंट्स जिन्होंने गिनती की कार्रवाई कवर करनी है, क्योंकि
ہر پولنگ اسٹیشن پہ گنتی کی کارروائی میں ایک امیدوار کے صرف ایک ایجنٹ رہ سکتے ہیں اور اس ایجنٹ کو بہت زیادہ کمیٹڈ اور ٹرینڈ ہونا پڑے گا اور وہ اگر اپنی اور جو امیدوار ہیں وہ بھی اسی طرح کا ایک سسٹم بنا لیں کہ ان کے پاس بھی فارم 45 پہنچ رہے ہیں, ان کی تصویریں پہنچ رہی ہیں اپنے پولنگ ایجنٹس کے تھرو, تو شاید اس طرح کی کنفیوژن میں ہم نہ جا سکیں, ورنہ جو باتیں ہیں وہ ہیئر سے پہ ہوں گی, پرسپشن پہ ہوں گی اور بہت ساری ایل انفارم قسم کی کنٹروورسیز بھی جنریٹ ہو سکتی ہیں. اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے جو امیدوار ہیں اور جو سیاسی جماعتیں ہیں, ایک دن ہے ان کے پاس, وہ انویسٹ کریں زیادہ سے زیادہ پولنگ ایجنٹس کو ڈھونڈنے, ان کی ٹریننگ اور ان کو یہ سارے معاملات سمجھانے میں. ایک چیز یہ فارم 45 پچھلی بار بھی بہت یہ اس کے چرچا ہوتی رہی ہے اور بڑے اس پہ لڑائی جھگڑے بھی ہوئے ہیں. فارم 45 ہمارے لیے, لوگوں کی آسانی کے لیے بتائیے کیا ہے, کتنا اہم ہے اور نتیجے جو ہیں وہ کیسے اس سے اوپر نیچے ہو جاتے ہیں اگر اس کو ٹھیک طریقے سے پولنگ ایجنٹ جو ہے ہینڈل نہ کریں. دیکھیے فارم 45 جو ہے اس پہ ایک پولنگ اسٹیشن میں کس امیدوار نے کتنے ووٹ لیے ہیں وہ درج ہوتا ہے, وہاں پہ کتنے ووٹ ٹوٹل رجسٹرڈ ہیں وہ درج ہوتے ہیں, اس میں مردوں اور عورتوں کی تعداد درج ہوتی ہے اور اس میں کتنے ووٹس ایکسکلوڈ ہو گئے ہیں, خارج کر دیے گئے ہیں گنتی سے, وہ درج ہوتے ہیں. یہ اور جو فارم 45 ہے یہ گنتی کی بنیاد پہ بنتا ہے, چونکہ پولنگ ایجنٹس اس گنتی کو کور کر رہے ہوتے ہیں, گنتی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو اس لیے وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ فارم 45 پہ لکھا کیا جا رہا ہے, وہاں پہ اپنا اعتراض کر سکتے ہیں, چیلنج کر سکتے ہیں, ان کے دستخط ہوں گے فارم 45 پر, ان کو کاپی ملے گی جس پہ سائن اور اسٹیمپ ہوگا پریزائڈنگ آفیسر کا. اسی لیے میں بار بار اس بات پہ زور دے رہا ہوں کہ ہر پولنگ ایجنٹ کا گنتی کے عمل میں, ہر امیدوار کے ایک پولنگ ایجنٹ کا گنتی کے عمل میں رہنا ضروری ہے اور اپنی نقل حاصل کرنا ضروری ہے, کیونکہ یہی فارم 45 بنیاد ہے. تمام نتائج اسی فارم 45 کی بنیاد پہ مرتب ہوتے ہیں. یہی فارم 45 کی جو گنتی ہے اس کو جمع کر لیا جائے تو پورے حلقے کا نتیجہ بن جاتا ہے. یہی کام ہی کرنا ہے EMS نے اور یہی کام کرنا ہے ریٹرننگ آفیسر کے ڈیٹا انٹری آپریٹرز نے. تو یہ ضروری ہے کہ جو پولنگ ایجنٹس ہیں وہ اپنی کاپی بھی حاصل کریں اور اس ساری کارروائی کی نگرانی کریں جو وہاں پہ پولنگ اسٹیشن لیول پہ فارم 45 تیار ہونے کی کارروائی ہے, جو گنتی اور گنتی کے بعد گنتی میں کس نے کتنے ووٹ لیے ہیں وہ وہاں پہ درج کرنے کی کارروائی. اچھا ایک چیز اور اس بار یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی بتایا کہ جو وہاں پر پریزائڈنگ آفیسر ہوں گے وہ اس کی باقاعدہ پکچر بھی لیں گے فارم 45 کی بفور ہینڈنگ اٹ اوور ٹو دا پولنگ ایجنٹ. ایسے ہی ہوگا تو پھر یہ دو طرح سے ٹیلی ہو سکتے ہیں, یہ دو سے زیادہ طریقے سے ٹیلی ہو سکتے ہیں. دیکھیں ایک تو اس نے اوریجنل جو ہے وہ پہنچانا ہے دستی, ہاتھ سے جا کے ریٹرننگ آفیسر کو پہنچانا ہے, جو اس کی ایک تصویر کھینچ کے EMS پہ جانی ہے, اسی کی ایک کاپی پولنگ ایجنٹس کے پاس جانی ہے, اس کی ایک کاپی پولنگ اسٹیشن کے باہر کسی واضح نمایاں جگہ پہ آویزاں کرنا بھی ضروری ہے, قانون یہ کہتا ہے. تو وہاں پہ بھی یہ ہوگی, اگر وہاں پہ کوئی آبزرور ہوں گے تو ان کو بھی وہ کاپی مل سکتی ہے. تو یہ جو ملٹیپل کاپیز ہیں اور جو اوریجنل وہاں پہ جا رہا ہے اور اس کے جانے کا جو اہتمام ہے وہ ٹیمپر ایویڈنٹ بیگ میں ڈالا جائے گا اور ٹیمپر ایویڈنٹ بیگ کو سیل کیا جائے گا پولنگ ایجنٹوں کی موجودگی میں. اس ٹیمپر ایویڈنٹ بیگ پہ دستخط ہوں گے پولنگ ایجنٹس کے, پھر وہ بیگ پریزائڈنگ آفیسر وہاں تک پہنچائیں گے. تو اہتمام پورا موجود ہے, لیکن اس سارے اہتمام اور انتظام کو مؤثر تبھی بنایا جا سکتا ہے جب ہماری سیاسی جماعتیں اور ہمارے امیدوار اپنے پولنگ ایجنٹس کو یہ تاکید کریں اور یہ انتظام کریں کہ پولنگ ایجنٹس نہ صرف گنتی میں موجود ہیں بلکہ وہ فارم 45 کی کاپی بھی حاصل کر رہے ہیں اور اس کی بنیاد پہ امیدوار اپنی جو ٹالی ہے مرتب بھی. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ رشید چودھری صاحب, بڑی انفارمیٹو آپ سے, تھینک یو سو مچ. تو صدف یہ کچھ ایسی معلومات ہیں جو کہ لوگوں تک پہنچانا بڑا ضروری ہے, خاص طور پہ جو پولنگ ایجنٹس ہیں. پچھلی بار بھی اس پہ بڑا بھڈا پڑ گیا تھا فارم 45 اور اس کے تو بڑی ساری گیم ہی فارم 45 کی ہوتی ہے. جی ہاں بالکل, کیونکہ جیسے کہ وہ بتا رہے تھے رشید چودھری صاحب کہ اس پہ کتنے ووٹ حاصل کیے, کل رجسٹرڈ ووٹس, تو ایک طریقے سے یہ رزلٹ کارڈ ہوتا ہے رزلٹ ڈے کا جو آپ کے پاس اور جو پولنگ ایجنٹ ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے بھائی کہ آپ نے نتائج لے کے فارم 45 لے کے ہی وہاں سے واپس آنا ہے. ادروائز تو ظاہر ہے پھر آپ بعد میں شکایت شکوے کریں گے, تو اس کا کمیٹڈ ہونا, اس کا ڈیڈیکیٹڈ ہونا ظاہر ہے quite a lengthy process. اور اس میں ایک چیز جو اس کی جس کو آپ USP کہہ سکتے ہیں اس نظام کی, اگر آپ مقابلہ کریں اس کا RTS سے, وہ یہ کہ اس
को अपने रिजल्ट्स फीड करने के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं होगी। तो ये एक बड़ी जबरदस्त चीज है, अगर इंटरनेट बैठ गया तो भी ये निजाम चलता रहेगा। अच्छा, हर बार जब इलेक्शन होते हैं तो कुछ बड़ी दिलचस्प फैक्ट्स होते हैं, वो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, और कुछ ऐसे रिकॉर्ड होते हैं जो बनते हैं और टूटते भी हैं। तो 2024 में भी जो इंतखाबी मुहिम रही वो कहीं पर ठंडी रही, कहीं पे जरा हमने देखा कि बड़ी जबरदस्त तरीके से जारी रही, लेकिन है टोटल उसका 50% वोटर रजिस्टर्ड है, और ये आई थिंक हम वी आर फिफ्थ इन दैट, फिफ्थ बिगेस्ट डेमोक्रेसी, दुनिया की 5वीं बड़ी जमहूरियत है। और कल का दिन ये साबित करने के लिए है कि हम इस जमहूरी अमल में बतौर अवाम कितना ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। लोगों ने डिस्कशन तो बहुत कर ली है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि वो इस डिस्कशन को भरपूर तरीके से अमली जामा पहनाएं, सिर्फ बातें ना करें, बातों की हद तक न रहें, बल्कि जिसको भी वो चाहें वो चुने, ताकि आगे आने वाले 5 सालों में अगर उनको कोई खराबी नजर आती है तो फिर वो सवाल करने का हक रखें, सवाल उठाने का हक रखें। चलें, अब हम आपको एक बार फिर से, हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं कराची से और क्वेटा से, यहाँ चलते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ मजीद क्या अपडेट्स हैं, और जो हल्के हैं, हल्का सियासत है, उसमें क्या क्या स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं, कौन से बड़े अहम मुकाबले हो रहे हैं। तो फैजुल्ला हमारे साथ कराची से हैं, अतिया अकरम हमें क्वेटा से ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले फैज, आपकी तरफ आते हैं। 22 नशिस्तें कराची की बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और इस बार तो कुछ नया यूं भी हो रहा है कि MQM के वो धड़े जो पिछले इंतखाबात में मुख्तलिफ थे, अब वो खासतौर पर PSP और MQM वो शामिल हो गए हैं। तो MQM ये दावा करती है कि हम अपनी जो खोई हुई नशिस्तें हैं, जो हमें नहीं लेने दी गई थी, उनका क्लेम है, इस बार हम वो वापस ले लेंगे। आपने ग्राउंड पे क्या देखा है, कितनी पॉपुलैरिटी है इस जमात को लेके? सदब, बिल्कुल 22 नशिस्तें हैं, और ये वो नशिस्तें हैं जो हमेशा से वफाकी हुकूमत में अहम किरदार अदा करती हैं। कराची का जो इंतखाबी मार्का है वो भी मुल्क के दीगर जगहों की तरह है, लेकिन यहाँ एक अहम फ़र्क ये मौजूद रहा है कि गुज़िश्ता कई बरस से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मौजूद रही है, और वो हुकूमत का भी हिस्सा रही है, और वो यहाँ पर माजी में नशिस्तें लेती रही है और कराची की नुमाइंदगी उनके पास होती थी। लेकिन 2018 के बाद सूरत हाल तब्दील हुई, बल्कि 2013 से ही बदलना शुरू हो गई थी। अब जो है कराची में 22 नशिस्तें हैं, और यहाँ पर विफाकी जमातें भी मौजूद हैं, लेकिन अहम बात यह है मुस्लिम लीग नून जो बड़ी जमात है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जिन्होंने पंजाब और खैबर पुख्तनख्वा में अपनी मुहिम चलाई, वो इस बार सिंध बिल्कुल नहीं आए। और अगर कराची की बात करें तो यहाँ मुस्लिम लीग नून की भी कोई खास कैंपेन नजर नहीं आई। एक जलसे का ऐलान किया गया था मुस्लिम लीग की जानिब से 28 जनवरी को, वो भी फिर नहीं हुआ। इसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान वो भी अपनी मुहिम उन्होंने खैबर पुख्तनख्वा और बलूचिस्तान में चलाई, बल्कि जब वो अपनी बड़ी मुहिमात का आगाज करते थे तो कराची उसका मरकज होता था, लेकिन कराची में उन्होंने भी कोई जलसा नहीं किया। लेकिन पीपल्स पार्टी ने कराची में अच्छी मुहिम चलाई, न सिर्फ कराची में बल्कि सिंध के दीगर शहरों में भी, पंजाब में भी, खैबर पुख्तनख्वा में भी और बलूचिस्तान में भी। इसके साथ साथ MQM जो है उसकी मौजूदगी भी यहाँ पर रही है। बाग जिना में उन्होंने जलसा किया, और कल शब तक जब इंतखाबी मार्के का वक्त खत्म हो रहा था उनकी जानिब से मुहिम चलाई जा रही थी। और इस बार MQM के लिए एडवांटेज ये है कि उसके सारे धड़े जो PSP या फारूक सत्तार की सरबराही में अलग हो गए थे वो यकजा हुए हैं और वो मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन हमेशा की तरह अब फैजुल्ला आपसे हम मजीद भी कराची की बात करेंगे, क्योंकि कई सवालात हैं कराची से, क्योंकि आपको पता है कि कराची की जो डायनेमिक्स है वो सिर्फ कराची से कहाँ चलती है। लेकिन अब जरा क्वेटा का रुख कर लेते हैं, और अतिया अकरम हमारे साथ मौजूद है। अतिया, आपके पस मंजर में मैं देख रहा हूँ कि दरख्त जो है वो बिल्कुल हरे भरे नहीं है, अभी वहां से सर्दी का मौसम जो है वो गया नहीं है, लेकिन सियासी गर्मी कैसी रही वहां पे, कौन किसके मद्दे मुकाबिल है? बलूचिस्तान, जैसे कि कराची जो है वो किंग मेकर डिसाइड करता है, इस तरह बलूचिस्तान भी जो है वहां भी काफी नजरें रहती हैं बड़े बड़े सियासतदानों। बलूचिस्तान से जो है वो मैं इस बार डिसाइसिव फैसला करने जा रहा हूं, तो बलूचिस्तान की सियासत कैसी रही? पॉलिटिकल जो है यहाँ पे मामलात कैसे रहे? कौन से बड़े लोग हैं जो आपस में भिड़ने जा रहे हैं इस इंतखाबात में? बिल्कुल फैसल, अगर बात की जाए, आपने जैसे जिक्र अभी कर दिया कि मौसम जो है वो कैसा है, तो मौसम के साथ ही सियासी गर्मा गर्मी भी जो है वो बड़ी डिफरेंट रही है इस बार। और यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि बलूचिस्तान में जो है 16 कौमी और 51 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर जो है वो इस सूबे की किस्मत के फैसले होते हैं।
اور اس بار جو ہے اگر بات کی جائے کہ کیا سینیریو رہا اور کس قسم کی سیاسی سرگرمیاں رہیں تو بلوچستان میں جو ہے وہ سیاسی سرگرمیاں اس سال جو ہے وہ بہت ٹھنڈی رہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمیشہ سے ہی یہاں پر جو ہے وہ مخلوط حکومت آتی ہے, کامپرس جماعتوں کی بھی حکومت بنتی ہے, اور اگر بڑی جماعتوں کی بات کی جائے تو اس میں پی پی ہے, پاکستان مسلم لیگ نون ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے جمعیت علماء اسلام ہے. اور یہاں پر سینیریو یہ بھی چینج ہو گیا کہ اس بار مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ پشین کے حلقے سے جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. بڑی جماعتوں کی بات کی جائے تو کانٹے کا مقابلہ ہمیشہ سے قوم پرست اور بڑی جماعتوں کے درمیان رہتا ہے, لیکن اس دفعہ ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ لوگ منتخب نمائندوں سے بہت زیادہ خائف نظر آ رہے ہیں. اور اس دفعہ جو ہے وہ بلوچستان میں, اور اگر صوبائی دارالحکومت کوئٹہ کی بات کی جائے تو یہاں پر بھی کوئی بڑے جلسے جلوس نہیں ہوئے. ورنہ ہوتا یہ تھا کہ الیکشن کی گہما گہمی اس قدر بڑھ جاتی تھی کہ تمام بڑی جماعتیں یہاں پر بڑے بڑے جلسے کرتی تھیں اور بڑی بڑی کمپینز چلاتی تھیں, کارنرز میٹنگ ہوتی تھی. اس دفعہ کارنرز میٹنگ بھی بہت کم محدود رہی, اور اس کی شاید سب سے بڑی وجہ یہ رہی کہ لوگ زیادہ انٹرسٹڈ نہیں نظر آئے. ان کا اپنے جو پچھلے منتخب کیے ہوئے نمائندوں کو آزما کر ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ تقریباً 53 لاکھ سے زیادہ ووٹر جو ہے وہ حق راہ دہی استعمال کریں گے, لیکن اس کے باوجود ہم نے یہاں گہما گہمی بالکل بھی نہیں دیکھی. پیپلز پارٹی کا جلسہ ہوا جو بلاول بھٹو زرداری نے کیا, اس کے علاوہ بلوچستان میں کوئٹہ میں کوئی بڑا جلسہ جو ہے وہ دیکھنے میں نظر نہیں آیا الیکشن کمپین کے حوالے سے. اور یہاں پر اگر بات کی جائے کہ اس دفعہ ٹرن آؤٹ, خواتین کا ٹرن آؤٹ بہت زیادہ کم رہا. ہم نے جب دیکھا جو خواتین کینڈیڈیٹس تھیں جو نشستوں پر ہمیشہ سے آتی تھیں یا جن کو ہمیشہ سے ٹکٹس ملتے تھے, اس دفعہ جماعتوں کی طرف سے وہ بڑی نا امید نظر آ رہی ہیں. ان کو ٹکٹس نہیں ملے اور آزاد امیدواروں کی حیثیت سے وہ جو ہے کھڑے ہو رہے ہیں, بہت سے مرد نمائندے بھی اور خواتین بھی. اور یہاں پر اگر ان کی بات کی جائے تو لوگ جو ہے سب سے زیادہ اس وقت جو ہے اگر ہم مقابلے کی بات کریں گے تو بلوچستان میں جو دیکھنے میں آ رہا ہے وہ بڑی جماعتوں کے ساتھ ساتھ آزاد امیدواروں کے درمیان بڑا کانٹے کا مقابلہ نظر آ رہا ہے. بڑی جماعتوں کے جو امیدواروں کے ظاہر کوئٹہ بلوچستان کی ہم بات کریں تو یہاں پہ جی اگر ہم کہیں چیف منسٹرز کی جو ہے وہ اصل 8 کے یہاں کے چیف منسٹر جو ہیں وہ اس وقت میدان میں ہیں, انتخاب لڑ رہے ہیں, تو یہ ایک بڑا یہاں کی سیاست کا ایک ڈفرینٹ ہم ڈائنامک دیتے ہیں. لالا اسد پٹھان ہمارے ساتھ ہیں. جی ہاں بالکل, ذرا سندھ کی صورتحال جانتے ہیں. لالا اسد بھلی کار, سندھ کی کراچی کی تو ہم نے بات کر لی ہے, سندھ میں اس بار کیا ہونے جا رہا ہے؟ ویسے تو ایسے بظاہر جیسے کہتے ہیں نا بادی نظر میں یہ نظر آ رہا ہے کہ جی پیپلز پارٹی اس بار بلاول کی لیڈرشپ میں اس نے بڑے جو ہے تیر برسانے, لیکن سندھ بھی ٹف ٹائم دیتی ہے. وہاں کیا صورتحال ہے؟ جی ڈی اے والے اس بار کتنے وہ متحرک ہیں, دیگر جماعتیں قوم پرست جماعتیں وہ کتنا ٹف ٹائم دینے جا رہی پیپلز پارٹی کو؟ دیکھیں قوم پرست پارٹیوں کا جہاں تک ذکر ہے تو قوم پرست پارٹیاں الیکشن پروسیس کو نہیں مانتی, تو اس لیے وہ کسی نہ کسی اتحاد کو کسی صورت میں سپورٹ کر رہی ہوتی ہے, مگر ان کا ووٹ بینک اتنا نہیں ہے کیونکہ وہ پارلیمنٹ کی سیاست نہیں کرتی, تو اس لیے پبلک ان کو ووٹ بینک, ان کا ووٹ بینک کبھی ڈیولپ ہی نہیں ہو پایا. باقی رہی یہاں پر ہمیشہ سے جو ایک حریف پیپلز پارٹی کو ہمیشہ ہر الیکشن میں ٹف ٹائم دینے کے لیے تیار رہتی ہے, وہ جی ٹی اے ہے جو فنکشن لیگ بیسکلی اس کی جماعت ہے, باقی جماعتیں ان کے ساتھ ملتی ہیں, وہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہمیشہ کھڑی ہوتی ہیں. اب بھی روایتی طور پر جو اہم حلقے ہیں, مجموعی طور پر یہاں پر جتنے بھی ٹف ٹائم دینے والے پیپلز پارٹی کو جو امیدوار تھے جو سابقہ دور 18 میں بھی ان کے سامنے کھڑے ہوئے, جس میں علی گور میر تھا, ادھر غوث میر تھے, اور اسی طرح اور علاقوں میں اور لوگ تھے, وہ بہت بڑی تعداد میں پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے. تو اس لیے اس بار وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ہی الیکشن لڑ رہے ہیں. تو جو پہلے ایک سخت مقابلے ہوا کرتے تھے سندھ کے مختلف حلقوں میں, سندھ کے مختلف اضلاع میں, تو وہ اب اس بار ہمیں نظر کم آ رہے ہیں. ماں سوائے 8 یا 10 حلقے ایسے ہیں جس میں میرپور خاص ہے, بدین ہے, بدین میں مرزا گروپ جو ہے وہ بڑا ٹف ٹائم دے گا پیپلز پارٹی کو, علی نواز شاہ میرپور خاص میں ٹف ٹائم دے گا, نوشر و فروز میں مرتضی جتوئی ٹف ٹائم دے گا, خیرپور میں پیر صدرالدین شاہ جو فنکشن لیگ سندھ کے صدر ہیں وہ بڑا ٹف ٹائم دیں گے, ان کا بڑا زبردست مقابلہ ہے. اسی طرح سابق وزیر اعظم جو ہے میاں محمد میاں سومرو, وہ اعجاز جکھرانی کو جیکب آباد میں ٹف ٹائم دیں گے, اور اسی طرح بلاول بھٹو کے سامنے مولانا راشد محمود سومرو کھڑے ہوئے ہیں, وہ بھی ان کے لیے ایک پرابلم کریٹ کریں گے. اسی لیے بلاول جو ہے ایک دوسری نشست برابر والے ضلع کمبر شہداد کوٹ سے بھی وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. تو مقابلہ بڑا سخت ہے, مگر کچھ حلقوں پر ہے جہاں پر
جو پرانے الیکٹیبلس ہیں جو پیپلز پارٹی میں شامل نہیں ہوئے وہ اپنے انڈیویجول پوزیشن یا جی ڈی اے یا مسلم لیگ نون یا جے یو آئی کے ٹکٹ پر ہیں یا کہیں آزاد ٹکٹ پر ہیں، مگر ان کو یہ تمام پارٹیاں جو ہے اینٹی پیپلز پارٹی وہ ساری سپورٹ کر رہی ہیں. جی ٹف مقابلے ہوں گے، مگر پھر بھی پیپلز پارٹی کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آسان ہے. لائک جس طرح پچھلے الیکشنز ہوتے رہے اس کو دیکھتے ہوئے، پیٹرن دیکھتے ہوئے ایک بڑی بحث ہو رہی ہے، وہ یہ کہ اس بار چیف منسٹر کے لیے کون فیوریٹ ہے، کیونکہ ظاہر یہ تو آبویس ہے کہ پیپلز پارٹی آئی جائے گی سن سے. تو ویسے کون فیوریٹ ہے، کس کی طرف بلاول صاحب کی نظریں ہیں؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کی جو کور ہے، یعنی جو پیپلز پارٹی کی کور میں کہوں گا کہ آصف علی زرداری، بلاول اور اس کی پھوپھیاں اور اس کی بہنیں وغیرہ، وہی پیپلز پارٹی کی بیسک کور ہے جہاں سے مین فیصلے ہوتے ہیں. باقی تو نیچے جو ان کی سی سی ہے وہ تو اس میں اوپر سے فیصلے کیے جاتے ہیں، نیچے اس پہ صرف انڈوز کیا جاتا ہے. تو اس کور میں 3 امیدوار بڑے ہارڈ فیوریٹ ہیں، جس میں ناصر حسین شاہ ہے، مراد علی شاہ ہے اور شرجیل انعام میمن ہے. تو 3 امیدوار اس وقت پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں چیف منسٹری کے لیے. اب دیکھتے ہیں کہ سندھ کی اس چیف منسٹری کا جو ہما ہے وہ کس کے سہرے جاتا ہے، کس کے کاندھے پہ جا کے بیٹھتا ہے، اور وہ واٹ از یور گیس 8 فروری کے بعد جو ہے وہ اس ملک. آپ کا دیکھیں میری نظر میں تو 2 جو سید ہیں، عمومی طور پہ سید جو ہے وہ سندھ کے چیف منسٹر رہے ہیں پیپلز پارٹی کی. آپ پرانی تاریخ اٹھا کے دیکھیں ساری، تو یہاں پر جو سید ہیں یا اس کے علاوہ بھی اگرچہ کوئی پارٹی آئی ہے تو اس میں زیادہ اہمیت سندھ میں سیدوں کو ملتی ہے، کیونکہ بڑی تعداد ان کی اسمبلی میں جو ہے وہ الیکٹیبلز کی بھی ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پر احترام کی نظر سے بھی سیدوں کو دیکھا جاتا ہے. تو اس لیے سیدوں کے چانس زیادہ ہیں. تو اب 2 سید ہیں، ایک دادو کا سید ہے، ایک سکھر کا سید ہے. دیکھیں یہ اقتدار کی ہما کس کے سہرے جاتی ہے. چلیں یہ تو آپ نے دادو کراچی کے سید کا بھی سوال سن لیا. وہ یہ ہے کہ ہم نے اس وقت دیہی سندھ کی تو بات کی، آپ نے بالکل ڈیپ میں چلے گئے. ایم کیو ایم کا کلیم کہ جی حیدرآباد، میرپور خاص اور کراچی ملا کے اس بار تو ہم 25 سیٹیں لینے جا رہے ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی ہمارے بغیر وزیر اعظم وزیر اعلیٰ بنا کے دکھائے. تو کلیم جو ہے وہ آپ کو کیسا لگتا ہے؟ حیدرآباد میرپور خاص میں کتنی پار ہے ایم کیو ایم کی کہ وہ پیپلز پارٹی کو ڈینٹ دے سکے؟ دیکھیں اگرچہ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد اس میں شامل ہوتے تو پھر تو یہ ان کا نعرہ اور ان کا دعویٰ بالکل ہمیں سمجھ میں آتا تھا، مگر اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ جو اردو اسپیکنگ ووٹ ہے، جو ایم کیو ایم کا بیسک ووٹ ہے، وہ پورے کا پورا اگرچہ ایم کیو ایم کے کھاتے میں آتا ہے، اس کے بکسے میں جاتا ہے، تو وہ بالکل ان کا یہ دعویٰ 100% صحیح ثابت ہوگا. اور اگرچہ اردو اسپیکنگ ووٹ ڈیوائیڈ ہوتا ہے، کیونکہ 2018 کے الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ اردو اسپیکنگ ووٹ بڑی تعداد میں ڈیوائیڈ ہوا، میجورٹی ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی اس میں کھاتے میں گیا تھا. اب اس بار بھی دیکھنا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے امیدوار بھی بہت جگہوں سے آزاد طور پر الیکشن لڑ رہے ہیں، الگ الگ نشانات پر الیکشن لڑ رہے ہیں. اب لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ اربن جو سٹی ہے اور جو دیہی جو علاقہ ہے اس میں سوچ میں بڑا فرق ہوتا ہے، کیونکہ شہری علاقے کے لوگ ڈیولپمنٹ کو زیادہ توجہ دیتے ہیں، ترقی کو زیادہ فوکس کرتے ہیں، وہ اپنے علاقوں کو بہتر بنانے اور ان کی سڑکیں بہتر ہوں، ان کا ماحول بہتر ہو، ان کو پینے کا صاف پانی مہیا ہو سکے، ان کو دیگر جو سوک ضروریات ہیں انسانوں کی وہ ساری مہیا ہوں، تو وہ اس پہ فوکس کرتے ہیں، اس پہ پارٹیز کو ووٹ کرتے ہیں. تو یہ تمام پارٹیاں تو عمومی طور پہ سب آزمائی گئی ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا فیصلہ کرتی ہے شہری آبادی، بلکہ دیہی آبادی تو واضح طور پہ فیصلہ ان کا پہلے سے ہی ہے، اور اب تو زیادہ کلیئر ہو کر آ گیا ہے کہ پیپلز پارٹی یہاں سے میجورٹی میں. تھینک یو سو مچ لالا اسد نے ہمیں کی تو پوائنٹ بتا دیا کہ جی سید کو پریفر کیا جاتا ہے چیف منسٹرشپ کے لیے. تو ہم ایک بریک لے رہے ہیں، بریک کے اس پار جب حاضر ہوں گے تو آپ کے لیے بہت سارے انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں، آپ کو بتائیں گے کہ کون سے جو بڑی جنگیں ہیں وہ لڑی جا رہی ہیں، پیچھے کیا انتخابات میں ان کا پاس رہا ہے اور اس بار کیا ہونے جا رہا ہے. لیکن بریک کے بعد آپ نے جانا کہیں نہیں ہے، آپ نے یہی رہنا ہے. ویلکم بیک ونس اگین. اور انتخابات کا ہمیشہ سے خاصا یہ ہوتا ہے، یوں تو 266 نشستیں ہیں جس میں کے پی کی نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں،
پنجاب کی ہیں، بلوچستان کی ہیں، سندھ کی ہیں، لیکن کچھ ایسے تگڑے مقابلے ہوتے ہیں جہاں پہ نیک ٹو نیک مقابلے کی امید کی جا سکتی ہے، اور کچھ ایسے مقابلے ہوتے ہیں جہاں پر حیرت ہوتی ہے کہ بھائی اتنے سارے کینڈیڈیٹس ہیں، اس میں ہم نے کچھ شارٹ لسٹ کیے ہیں آپ کے لیے، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہاں پر اہم اور تگڑے مقابلے ہونے جا رہے ہیں اور کیا ایکسپیکٹیشن ہے، ان کے ماضی کے نتائج کیا رہے، ایک روایت کیا رہی ہے، کیونکہ عموماً جو سیاستدان ہوتے ہیں جو کہ اپنی پولیٹیکل پارٹی سے بڑی نمایاں شخصیات ہوتی ہیں، وہ ایسے انتخابات کو چنتی ہیں، ایسے حلقوں کو چنتی ہیں جو ان کی ایک روایتی سیٹ رہی ہوتی ہے اور بڑے پاپولر ہوتے ہیں۔ تو وہ مقابلے کون سے، اس سے آغاز کرتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے جو ہم آپ کو بڑا مقابلہ بتانے جا رہے ہیں وہ ہے NA-15 مانسہرہ کا ہے۔ یہاں سے نواز شریف جو کہ مسلم لیگ نون کے قائد ہیں، ان کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ شہزادہ محمد گستاب خان سے، اور جن کا انتخابی نشان آپ دیکھ سکتے ہیں، اور نون لیگ کا انتخابی نشان جی شیر ہے۔ تو یہ ایک بڑا مقابلہ ہے، اور مانسہرہ سے نواز شریف انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ عموماً 2 سیٹ سے وہ لڑ رہے ہیں، ایک لاہور کی روایتی سیٹ، ایک یہ مانسہرہ والی روایتی سیٹ رہی ہے۔ تو بڑا دلچسپ مقابلہ یہ ہونے جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں سے سیٹ نکالیں گے نواز شریف، یہاں سے بھی نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ لاہور کا مقابلہ وہ بھی ہم ذرا اس کے ڈائنامکس جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اس بار وہاں پر جی ایک ڈفرینٹ ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ماحول بنا ہوا ہے۔ تو یہ فیصل، یہ جو انتخابات ہیں بڑے انٹرسٹنگ ہیں۔ یہ کیا اس کے نتائج ویسے رہے مانسہرہ پریڈومیننٹلی آپ کو پتا ہے کہ پچھلے الیکشنز میں خیبر پختونخوا سے یہاں پہ PTI کا بڑا اسٹرانگ ہولڈ رہا ہے، لیکن اس بار یہاں پہ جو سلیکٹ کیا ہے میاں محمد نواز شریف نے، اور یہاں پہ نہ صرف وہ کھڑے ہیں بلکہ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے ضرب الخان بھی ہیں، اور اس کے علاوہ JUI فے جو ہے مفتی کفایت اللہ، وہ بھی یہاں پہ جو ہے اپنے زور آزمائی کریں گے۔ اور اگر اس سے پہلے بات کی جائے تو یہاں پہ PK کی جو ہے وہ 4 صوبائی اسمبلی کی نشستیں بھی ہیں، لیکن جو ہیوی ویٹ ہے یہاں پہ کل ووٹرز کی تعداد جو ہے وہ یہاں پہ 6 لاکھ جو ہے یہاں پہ ہے، اور پولنگ سٹیشنز کی تعداد جو ہے وہ 545 یہاں پہ پولنگ سٹیشنز کی تعداد ہے۔ تو لیٹس سی کہ اس بار نواز شریف جو ہے وہ یہاں پہ PMLN کا جھنڈا گاڑنے میں کامیاب ہوتے ہیں، یا پھر JUI فے، انہوں نے بھی یہاں پہ بڑے زبردست جلسے کیے ہیں۔ پیپلز پارٹی آپ کو پتا ہے پریڈومیننٹلی یہاں سے اتنا زیادہ اسٹرانگ نہیں رہی ہے، تو کیا انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ یہاں پہ صورتحال جو ہے وہ ٹھیک کر پائیں گے؟ نہیں، اور یہ تو ظاہر ہے اس پہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے کیا بڑے بڑے تگڑے مقابلے ہونے جا رہے ہیں، لیکن ہم آپ کو یہ بھی بتاتے جاتے ہیں کہ اس بار ایک چیز یہ ہوئی ہے کہ ایک جماعت، ان کا انتخابی نشان جو ہے وہ نہیں رہا ان کے پاس، تو مختلف اوور آل بھی ہم دیکھ رہے ہیں جو انتخابی نشان ہوتے ہیں بڑے میٹر کرتے ہیں، کیونکہ لوگ جو ہیں اس کو بڑا فوکس کرتے ہیں۔ جب انتخابی مہم ہوتی ہے تو بتا رہے ہوتے ہیں آپ نے کس پہ ٹھپا لگانا ہے۔ تو اس بار بڑے انٹرسٹنگ انتخابی نشان ہیں، کیا کیا ہے آئیے چلے تو یہ انتخابی نشان بڑے ہی دلچسپ، پہ مزید بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک اہم ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ پاکستان ایک جامع جمہوری عمل کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق دفتر کے ریمارکس پر دفتر خارجہ کا رد عمل۔ ترجمان نے مزید کیا کہا، بات کریں گے اپنے نمائندے راجہ محسن اعجاز سے۔ جی راجہ محسن، آگاہ کیجیے۔ دیکھیے، ترجمان دفتر خارجہ کا ساتھیوں کے سوال پر یہ کہنا ہے کہ پاکستان ایک جامع جمہوری عمل کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے اور قانون کی حکمرانی برقرار رکھنے کے لیے بھی پرعزم ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کے تحفظ کے لیے بھی پورے طریقے سے کام کر رہا ہے، اور ان کی ضمانت اس کے قوانین اور آئین میں دی گئی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان سے انتخابی قوانین کے مطابق 8 فروری کو انتخابات کے انعقاد کے لیے سیکیورٹی پلانز کو بھی اپنی شکل دے دی گئی ہے، اور جو ہمارا عدالتی نظام ہے وہ مقدمات کی منصفانہ سماعت اور مناسب عمل فراہم کرتا ہے۔ انتخابی عمل میں کسی بھی شکایت کی صورت میں داخلی قانونی حل بھی موجود ہے۔ بہت شکریہ راجہ محسن اعجاز، آپ اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔